अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पे बात करते हैं। इस हफ्ते निगरान वज़ीर ख़जाना ने एक बयान दिया जिसके बाद यकीनी तौर पर आप कह सकते हैं कि कंट्रोवर्सी भी है, क्योंकि वज़ीर ख़जाना ने यह कहा कि पाकिस्तान में जो कर्ज़ों का बोझ है वो शायद बर्दाश्त करने की अब सकत नहीं रही। जो एग्जैक्टली उन्होंने कहा वो आगे चल के आपको बताएंगे भी कि पाकिस्तान इस वक्त जो अनसस्टेनेबल जो डेट है उसका वो अनसस्टेनेबल है। इसमें दो तीन अहम इश्यूज हैं। एक कि क्या बतौर वज़ीर ख़जाना एक ऐसे मौके के ऊपर जब पाकिस्तान एक मुश्किल सूरत हाल में है, मईशत को बहाल करने की कोशिश में है, ऐसा बयान देना चाहिए था, और दूसरा क्या उनका बयान जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसको रिफ्लेक्ट करता है और उसने उसको बयान किया है। और इसमें आई थिंक शहबाज इम्पॉर्टेंटली कर्जा लेना, पूरी दुनिया जो है आपको पता है कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है, चाइना दूसरे नंबर पर है। अगर आप उनके भी कर्जों की प्रोफाइल देखें तो वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। और इशू उसमें यही होता है कि जैसे एक अमीर आदमी अगर कर्जा लेता है कोई इशू नहीं है उसमें, क्योंकि उसके पास सकत होती है कर्जा वापस करने की, और उसके पास अगर 4 फैक्ट्रियां हैं तो कर्जा लेके 3 और वो फैक्ट्रियां लगा लेगा। इसी तरह के जो मुल्क जब होते हैं तो जाहिर है कि कर्जे लेते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका हो, चीन हो या तरक्की याफ्ता मुल्क हो, उनकी कैपेसिटी है कि उनको कर्जों को वापस करना। क्या पाकिस्तान बकौल अब जो हमारी निगरान वज़ीर ख़जाना कह रही थी उस स्टेज पर आ गया है कि कर्जा तो हम ले रहे हैं, हमारे पास अब वो जो सलाहियत है उसको वापस करने की वो ख़त्म होती जा रही है? देखिए जी, इसमें जो बुनियादी बात है ना वो ये है कि जो डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा ने कल कहा है वो उन्होंने उस चीज़ की तरफ उनका पहला अहम उनका बयान है जहाँ पे वो बात उस तरफ जाएगी, डेट की रीस्ट्रक्चरिंग की, जिसकी बात हम तकरीबन हर उस प्रोग्राम में करते हैं जिसमें हम पाकिस्तान की फिस्कल पोजीशन को डिस्कस करते हैं कि जो पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल है वो बिल्कुल अब इस काबिल पाकिस्तान नहीं रहा कि अपने जो कर्जों को वो उसकी सर्विसिंग कर सके इन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस। अभी सर्विसिंग तो हम कर रहे हैं, अभी तक हम डिफॉल्ट तो नहीं कर रहे, लेकिन जिस किस्म का डेट का स्ट्रक्चर पाकिस्तान का हो गया और जो कर्जे और कर्जों के ऊपर सूद की सूरत हाल है, अब ये किसी भी लिहाज से आप कह नहीं सकते कि पाकिस्तान का जो डेट है वो सस्टेनेबल है। लेकिन मेरा कहना उसका कोई और मतलब है, और अगर वक्त के जो वज़ीर ख़जाना हैं वो अगर ये बात करें तो उसका फिर एक बहुत ही उसकी एक जो अहमियत है वो बढ़ जाती है। और ये पहला स्टेप है, और दूसरे स्टेप में आहिस्ता आहिस्ता हम सुनेंगे कि बात अब डेट एक तो रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाएगी, और दूसरा उसके साथ जो इशू अब सामने आएगा कि ये आपको अगले IMF प्रोग्राम की एक तैयारी भी नजर आ रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन सुनते हैं कि जो वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा हैं उन्होंने एक्चुअली कहा क्या है। Obviously, with our problems and within global problems, Pakistan effectively priced out of the international credit markets. Vulnerability has increased due to the unsustainable debt position, with Pakistan now in breach of the Fiscal Responsibility Debt Limitation Act, which was revised in 2013. Large fiscal and trade deficits over 2 decades have weakened the debt position, with the cost of servicing debt rising to almost 3/4 of the FBR revenues in fiscal year 23. डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा की स्टेटमेंट की 3 अहम पहलू हैं। नंबर 1 कि पाकिस्तान जो है अब वो इस काबिल नहीं रहा कि आलमी मार्केट से वो नए कर्जे ले सके। क्यों? कि पाकिस्तान प्राइस आउट हो चुका है, कि जो इस वक्त जिस कीमत पे पाकिस्तान को नया कर्जा मिल रहा है उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। दूसरा उन्होंने कहा यह कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की वर्नेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का जो कर्जा है वो अनसस्टेनेबल हो चुका है। ये वाला जो उनका जो बयान है ये फिलबदिया उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, एक रिटर्न स्टेटमेंट वो पढ़ रही थी, वो आपने नोट भी किया होगा स्पीच के दौरान उनका जो स्टेटमेंट अभी हमने चलाया कि वो एक लिखी हुई तकरीर जो है वो पढ़ रही थी। तीसरा उसके अंदर एलिमेंट ये है कि 2013 से जो पाकिस्तान का एक कानून है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट, कानून तो 2005 में बना था, इसकी जो वायलेशन है पाकिस्तान 2013 से कर रहा है। और ये कानून क्या है? कानून ये कहता है कि पाकिस्तान का जो कर्जा है उसकी जो इकोनॉमी का हजम है उससे 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इस वक्त जो हमारी लिमिट है वो तकरीबन 77% जो है वो IMF ने प्रोजेक्ट किया इस माली साल के लिए। कामरान, तो ये स्टेटमेंट है कि जिसकी इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा, लेकिन दिस इज द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द ग्राउंड रियलिटी। लेकिन इसके अंदर एक जो इशू है, देखें परसेप्शन सेंटिमेंट्स, आपने बिल्कुल ठीक कहा
کہ میرے اور آپ کے کہنے سے ہم کہیں کہ جی ہمارا قرضہ سسٹینیبل نہیں ہے، اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر کوئی ذمہ دار شخصیت، وہ بھی وزیر خزانہ، جب ایسی بات کرتی ہیں، وہ بھی ایک ایسے موقع کے اوپر جب آپ کی معیشت آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی واکنگ آن اے ٹائٹ روپ، تو اس کی پھر نیگیٹو امپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں. اب ان کا جو بیان ہے، میں اس کو اس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ اسی ہفتے آپ کو پتا ہے کہ فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی، آرمی چیف نے اس کو چیئر کیا، اور جو لمبی پریس ریلیز آئی تو اس میں تو جو ایک میسج دینے کی کوشش کی گئی پازیٹیوٹی کا، کہ حالیہ جو نگران حکومت نے یا اس سے پہلے جو سٹیپس لیے ہیں اس سے ایک سینس آف اکنامک سٹیبلٹی ایک آ رہی ہے. تو اگر اس بیان کو آپ سامنے رکھیں اور پھر یہ وزیر خزانہ کا بیان، یہ آپس میں کوئی تال میل اس کا لگتا نہیں ہے، کیونکہ نمبر ون کہ اس سے مارکیٹ جو ہے وہ کیا سگنل پک کرے گی جب آپ خود کہتے ہیں کہ ہمارا جو ڈیٹ ہے وہ انسسٹینیبل ہے. اور سیکنڈ، اس کے اندر یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے کہ جب آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہیں تو آئی ایم ایف ان اے وے ایک گارنٹی آپ کو دیتی ہے، باقی بھی جو انٹرنیشنل پلیئرز ہوتے ہیں، جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، کہ اگر آپ آئی ایم ایف کے پروگرام ہے تو دس مینس کہ یہ کنٹری جو ہے، یہ ملک ڈیفالٹ نہیں کرے گا. تو ڈو یو تھنک ان کو یہ گیون دیز کمپلیکسٹیز یہ بیان ان کو دینا چاہیے تھا؟ دیکھیے، جو فائنانس منسٹر کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ بالکل فیکچوئل ہے اور اس کی ضرورت تھی. ہم کب تک جو حقیقت کا وہ انکار کرتے رہیں گے؟ ہمیں حقیقت کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ جو کریکٹیو میئرز اسی وقت لے سکتے ہیں جب اس جو فیکٹس ہوتے ہیں اس کو آپ ریئلائز کرتے ہیں. آل دو اس کا انٹرنلی بیک لیش ریبٹلز وہ ایک اپنی جگہ پہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی، اور یہ کرتے رہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے دے دی ہے وزیر خزانہ نے، وہ آن دا ریکارڈ ہے، ان فرنٹ آف ہنڈریڈز آف پیپل انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. جو ایس ڈی پی آئی کا ایک ایونٹ تھا اسلام آباد میں، اور آن دا کیمرہ ہے، تو اس کا ڈینائل ہو نہیں سکتا. اب اس کا اپنا ہر کوئی اینگل لے سکتا ہے. جیسا میں نے کہا کہ یہ پہلا سٹیپ ہے. دوسرا جو سٹیپ ہے وہ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ ہے. اور آپ نے بات کی پازیٹیوٹی کی اور نیگیٹیوٹی کی. ان کی کل کی اگر پوری سپیچ آپ سنیں جو کہ اویلیبل ہے یوٹیوب کے اوپر بھی، تو ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ نے سٹارٹ میں کہا جی کہ پہلے میں تھوڑی سی اچھی خبر کی بات کرتی ہوں. اچھی خبر بتائی کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہو گیا ہے، اس سے آپ کو جو ایشورنسز ملتی ہیں، پیسہ آ جائے گا، چیزیں اسٹیبلٹی کی طرف جانا شروع ہو گئی ہیں. پھر انہوں نے کہا جی آپ کچھ وہ بات کر لیں جو ریالٹیز ہیں. تو ہم ایک طرف تو میڈیا ہم کمپلین کرتا ہے کہ جو حکمران ہے وہ سچ نہیں بولتے، اور دوسرے جب وہ سچ بولتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ضرورت سے زیادہ سچ بولتے ہیں. ان کو یہ سچ بولنا چاہیے تھا. اب سوال آ جاتا ہے کہ کیا اس کی کوئی امپلیکیشن مارکیٹس کے اوپر اور آپ کا جو آئی ایم ایف کا پروگرام اس کے اوپر ہے؟ بالکل ہو سکتی ہیں. آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ اس ابھی والا جو پروگرام ہے اس کی دو چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ چاہتے ہیں تو آپ آئی ایم ایف کو بتاتے ہیں کہ ہم ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہماری صورتحال ہے. یہ والا جو پروگرام ابھی اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے، یہ اس ازمپشن کے اوپر سائن ہوا اور نیگوشیٹ بھی ابھی فرسٹ ہوا کہ پاکستان اپنے جو تمام جو اس کے قرضے سے ریلیٹڈ جو اس کی نیڈز ہیں اور جو آبلیگیشن ہیں وہ میٹ کرے گا. تو یہ پاکستان ایک گوئنگ کنسرن رہے گا، مطلب کہ پاکستان اپنی ادائیگیاں کرتا رہے گا. اور فائنانس منسٹر نے بھی ایسا کوئی انڈیکیٹ انہوں نے نہیں کیا کہ ہم ادائیگیاں نہیں کریں گے. وہ کیوں کریں گے؟ ڈیٹ انسسٹینیبل ہوگا، وچ از امپورٹنٹ. اور ہم بارہا یہ بات کرتے ہیں کہ ایف بی آر کا جو اس سال کی اس کی جو کلیکشن ہے، گراس کلیکشن کا مطلب جو ان کے پاس پیسہ بچ جاتا ہے آفٹر پیئنگ ریفنڈس، وہ اس کا انہوں نے کہا جی کہ 3/4 حصہ جو ہے وہ صرف اور صرف قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی کے اوپر جاتا ہے. اب یہ بوجھ نہیں برداشت ہو سکتا. اور ان حقائق کو آپ باقی تھیوریز جتنی پیش کرتے رہیں، پازیٹیو سپن دینے کی کوشش کریں، یہ وہ تلخ حقائق ہیں جن کو ہم جھٹلا نہیں سکتے. کوئی وزیر کہے یا نہ کہے، مطلب ایون کہ یہ جو آپ نے فگر دیا، ہمارا جو اس سال ٹوٹل بجٹ کا سائز ہے اس کا 56% صرف قرضوں پر جو سود کی ادائیگی ہے اس میں چلا جاتا ہے. اور یہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ غیر معمولی ایک جمپ آیا ہے، ان ریسنٹ ایئرز آیا ہے. پہلے بھی قرضوں کا بوجھ تھا بٹ اتنا نہیں تھا، اور ود ایوری منتھ اور ہر فائنینشیل ایئر کے بعد اس میں بڑا انپریسیڈنٹڈ انکریز آ رہی ہے. دیکھیے، بجٹ جو ہم نے اس کے اوپر پہلے بات کی تھی، جو قرضوں کے اوپر انہوں نے سود کی ادائیگیوں کا بجٹ رکھا وہ انڈر اسٹیٹڈ تھا، 7,303 ارب تھا. ہم نے پروگرام کیا جون میں بھی اس پہ بات کی، پھر اس پہ میں نے سٹوری بھی کی. ان کو بڑی ناگوار گزری وہ سٹوری. ابھی جو آئی ایم ایف کا ریویو ہے، ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا کہ وہ 7,303 کی فگر کو نہیں مانتے. ان کا جو فگر ہے وہ 8,627 ارب روپیہ ہے جو آئی ایم ایف کا. اور اس کے اندر جو ڈومیسٹک ڈیٹ کا حکومت کا خیال ہے کہ 6,400 ارب روپیہ خرچ آئے گا.
جو آئی ایم ایف کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے تقریباً 7,500 ارب روپے کے قریب ہے. انٹرنیشنل جو ڈیٹ ہے اس کے اوپر جو قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی حکومت کہہ رہی ہے 822 ارب روپے ہے, آئی ایم ایف نے کہا کہ نہیں جی یہ 1022 ارب روپے ہے. ٹھیک ہے, یہ کیوں 822 اور 1022 کا فرق ہے یہ بریک کے بعد بات اس پہ کریں گے. لیکن یہ ایک اور جو چیز انہوں نے جو کہی, جو بھی ہم ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی بات کر رہے تھے, اس کے اوپر بھی کل فائنانس منسٹر نے بات کی ہے ان ویز کہ ہمارا جو اسٹرکچر ہے نا قرضوں کا, غیر ملکی قرضوں کا, ان کا یہ بڑا کمپلیکس ہے, اس کے اندر بہت زیادہ کمپلیکسٹیز پائی جاتی ہیں. انہوں نے کہا کہ جو آپ ایسا جو پاکستان کا ایکسٹرنل پبلک ڈیٹ ہے جو ڈائریکٹ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے وہ تقریباً 100 ارب ڈالرز ہے. ٹوٹل تو کوئی آپ کا 126 ارب ڈالر سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا شاید, بٹ جو حکومت کی ڈائریکٹ رسپانسبلٹی 100 ارب ڈالر, اس میں انہوں نے کہا جی کہ 44% جو ہے وہ قرضہ ہم نے ملٹی لیٹرل لینڈر سے لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جس میں آپ کا ورلڈ بینک, آئی ایم ایف, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک, یہ ادارے اس میں شامل ہے, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک. اور یہ ان کا جو سٹیٹس ہے وہ پریفرنشل کریڈیٹرز کا ہوتا ہے, مطلب ان کا قرضہ آپ نے واپس کرنا ہی کرنا ہے, یہ انہوں نے کل بتا دیا. انہوں نے یہ 44% اور یہ آسان آپ کہہ لیں کہ ان کی شرح سود بھی کمپیریٹیولی کم ہوتی ہے, ریلیٹیو ٹرمز میں کم ہوتی ہے. اب تو کچھ چونکہ اب جیسے جیسے آپ کے اکانومی کے حالات خراب ہوتے جاتے ہیں تو شرح سود بھی بڑھتی جاتی ہے. یہ بھی ایک بڑا اس میں کیچ ہے. دو طرح کی وہ لینڈنگ کرتے ہیں, ایک تو یہ ان کی جو کنسیشن لینڈنگ ہوتی ہے وہ ابھی بھی پاکستان لے رہا ہے, اور ایک ہوتی ہے آپ کو ایکسپینسو لینڈنگ, کمرشل لینڈنگ ہوتی ہے. اب پاکستان نے پچھلے چند ماہ پہلے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ایمرجنسی لون لیا, ایمرجنسی لون, اور وہ جو ایمرجنسی لون ہم نے لیا تھا اس کی شرح سود اس کے جو نارمل ریٹ سے 2-3 گنا زیادہ تھی. تو یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ نے اچھا دوسرا اس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ 14% جو قرضہ ہے ہمارا غیر ملکی وہ ہے کمرشل قرضہ, جس میں آپ کو یورو بانڈز ہیں اور آپ کے فورن کمرشل بینک کے جو لونز ہیں تقریباً 15 ارب ڈالر یہ بنتا ہے. انہوں نے کہا یہ اس کے اندر بڑی کمپلیکسٹیز انوالوڈ ہیں کہ یہ ایک پرائیویٹ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو قرضہ دیا ہوا ہے, تو وہ اس کے آپ کیسے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے. انہوں نے کہا باقی بچا آپ کا جو تقریباً بڑا جو پورشن ہے وہ 35% جو ہے وہ آپ کا بائی لیٹرل, جیسے ہم نے سعودی عرب سے, چائنا سے, متحدہ عرب امارات, جاپان, فرانس, جرمنی, ان سب سے لیا ہوا ہے, امریکہ, یو کے. تو انہوں نے کہا یہ 35% ہے, بٹ اس میں بھی یہ جو 35% ہے اس میں سے پاکستان پہلے ہی کوئی 3.8 ارب ڈالر کی ری پروفائلنگ یا ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کروا چکا ہے جب کووڈ آیا تھا, اور انہوں نے دنیا کے تمام جو ترقی پذیر ممالک تھے ان کو آفر کیا, جس میں پاکستان بھی تھا, اور 3.8 بلین ڈالر کی ریسٹرکچرنگ 2 سے 4 سال کی ہماری ہو چکی. اب رہ گیا پیچھے آپ کا جو ہے اس کے اندر جو کمپنی چائنیز ہے وہ اس کے اوپر ہمارا تھوڑا بہت چلتا ہے. چائنا نے بھی ان کا جو ایگزیم بینک ہے اس نے 2.4 ارب ڈالر کے ڈیٹ کی ری پروفائلنگ ابھی جولائی میں کر دی ہے. تو انہوں نے کہا اسپیس بہت کم ہے, جس طرف انہوں نے کہا جی ہم کام کر رہے ہیں, انہوں نے کہا جی ہم کر رہے ہیں اس طرف جو ڈومیسٹک ہمارا ڈیٹ ہے اس کی ری پروفائلنگ ہم نے انہوں نے کہا شروع کر دی. ہم لانگ ٹرم کا جو قرضہ ہے وہ زیادہ اٹھا رہے ہیں, لیکن ان کا جسے فوری طور پر آپ کے جو قرضوں پر سود کی ادائیگی وہ کم نہیں ہوگی. آپ نے ایک سٹارٹ میں بات کی تھی, اس کے بعد میں بریک کی طرف جاؤں گا, کہ دنیا کے تمام ممالک قرضہ لیتے ہیں, بری بات نہیں ہے. اب فرق کیا پاکستان میں اور دنیا کے دوسرے ممالک, اور کیوں ہم آج انسسٹینیبل ہو چکے ہیں. تمام اس کی جو میں اس کو کریڈٹ دوں گا فائنانس منسٹر کو جنہوں نے یہ پبلکلی ایڈمٹ کیا. آج سے چند سال پہلے, مے بی اے ڈیکیڈ اور اوور اے ڈیکیڈ اگو, ہم جو غیر ملکی قرضہ لیتے تھے پروجیکٹ فائنینسنگ میں لیتے تھے. ہم نے فار ایگزامپل دیامر بادشاہ ڈیم بنایا, ہم نے منگلا ڈیم بنایا, ہم نے موٹر ویز بنائی. یہ وہ ایسٹس ہیں جن کو بنا کے ان سے آپ کو کچھ نہ کچھ آمدن, ٹول کی آپ کو آمدن ہوتی ہے, بجلی بیچنے سے آپ کو ہائیڈرو پروفٹ آتا ہے, تو اس طرح کی آمدن ہوتی ہے, آپ اس سے وہ قرضہ پے بیک کر دیتے, اور ایک سسٹینیبل قرضہ ہوتا ہے. یہ والا جو پورشن آف دا ڈیٹ ہوتا ہے 60 سے 70% ہوتا تھا. آج کیا ہوا ہے, پرابلم کہاں پہ آ گئی. پاکستان کا جو اس وقت غیر ملکی لون ہم لے رہے ہیں اس کا 70 سے کم از کم 80% قرضہ آ رہا ہے بجٹ سپورٹ میں یا آپ کی بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ میں, آپ کے ریزروز کے مطلب جو آپ کے روز مرہ کے آپ کہہ لیں کہ اخراجات, آپ کی جو عیاشیاں پورا کرنے کے لیے کنزمپشن ہے, جو پہلے پروجیکٹ آپ نے بنائے ہوئے اس کے لیے نہیں ہے. 80% آپ ان کاموں کے لیے لے رہے ہیں, اور جہاں وہاں پہ اس کو پھینک رہے ہیں جہاں سے آپ کو آمدنی کوئی نہیں, وہ جو پیسہ لیا وہ بھی گیا پرنسپل اماؤنٹ, اس کے اوپر جو سود ہے نا وہ بھی آپ کی جیب سے. یار یہ پرابلم ہے, اس کے اوپر میں کو پچھلے 10 سال سے لکھ رہا ہوں کہ کم از کم اس کو ٹھیک کر لیں. جو آپ کی ریشو خراب ہو رہی ہے, آپ صرف پروجیکٹ فائنینسنگ لیں, پروگرام لونز مت لیں. حکومت بھی نہیں سنتی اور آئی ایف آئیز بھی نہیں سنتے, انہوں نے دینا ہے, انہوں نے لینا ہے, اور نظام چل رہا تھا, اب ان کا نظام جس طریقے سے ہم یہ ملک چلا رہے ہیں اور اس کی جو معیشت چلا رہے ہیں اس کو بدلنے کی ضرورت ہے, اور اس کے جو بنیادی خد و خال ہیں جب تک ہم نہیں بدلیں گے تب تک ہم جس بھور میں پھنس چکے ہیں اس سے ہمارا نکلنا جو ہے مشکل ہو جائے گا. یہاں پہ بریک لیں گے, اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا سٹاف لیول اگریمنٹ تو ہو گیا ہے, لیکن شاید ابھی بھی ہمیں ایک کوشش کرنی پڑے
کیونکہ اس سارے عرصے میں ایک آدھ وائلیشن پاکستان سے ہوئی تھی جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے اگریمنٹ کیا تھا. وہ وائلیشن کیا ہے اور کیا آئی ایم ایف اس حوالے سے ہمیں ویور دے گا یا ایگزمپشن دے گا جب بورڈ کی میٹنگ ہوگی؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جب اس سال جولائی میں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ایک سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا تھا $9 بلین کا، تو اس میں بہت سی شرائط تھیں. ایک شرط یہ تھی کہ جو پاکستان کا ایکسچینج ریٹ ہے ڈالر کے مقابلے میں وہ مارکیٹ ڈریون ہونا چاہیے. اینڈ آلسو امپورٹنٹلی اس میں یہ بھی شرط رکھی گئی تھی کہ جو انٹر بینک کا ایک ریٹ ہوتا ہے اور ایک جو اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہوتا ہے اس میں بھی ایک تھریش ہولڈ جو ہے وہ رکھا گیا تھا کہ اگر اس سے زیادہ ڈفرنس ہوگا تو وہ بھی پاکستان کے لیے پرابلمٹک ہوگا. اور شہباز اس میں ہم نے دیکھا کہ ایٹ ون ٹائم پروبیبلی آئی تھنک ان اکتوبر وہ ہم نے دیکھا کہ اگر آئی ایم ایف نے ایک حد مقرر کی تھی کہ اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک کا جو فرق ہے ریٹ کا وہ 1.25% ہونا چاہیے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ یہ 8% تک بھی چلا گیا، اب 2 کے برابر اس جگہ پہ آ گیا ہے. ڈو یو تھنک دس از اے سیریس وائلیشن؟ اور اس کے لیے جب یہ بورڈ کی میٹنگ ہوگی تو پاکستان کو ریکویسٹ کرنی پڑے گی کہ آپ ہمیں ایگزمپشن دے دیں، ویور دے دیں، نیکسٹ ٹائم ہم ایسا نہیں کریں گے. دیکھیں 3 قسم کی شرائط ہوتی ہیں. نمبر 1 ایک پرفارمنس کرائٹیریا ہوتا ہے جس کو آپ نے میٹ کرنا ہی ہوتا ہے، نہیں کر پاتے تو آپ کو آئی ایم ایف کے بورڈ سے اس کا آپ کو ویور چاہیے ہوتا ہے جو اس صورت میں لگ رہا ہے. اور دوسرا آپ کا ہوتا ہے جو کنٹینیوس پرفارمنس کرائٹیریا ہوتا ہے جو ہر وقت رہتا ہے. جو پرفارمنس کرائٹیریا ہوتا ہے اس کے لیے ہر کوارٹر کا ٹارگیٹ سیٹ ہوتا ہے. کنٹینیوس جو ہوتا ہے وہ ہے آپ کا مسلسل اس پروگرام کی پیریڈ کے دوران. جیسے ایک کنٹینیوس کرائٹیریا ہے کہ جو ٹیکس ایمنسٹی ہے وہ حکومت پاکستان نہیں دے گی، یہ کنٹینیوس کرائٹیریا ہے. اور اگر اس کو سامنے رکھیں تو سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا جو ابھی بیان آیا چند دن پہلے کہ وہ جب اقتدار میں آئے جو ٹیکس ایمنسٹی دیں گے انڈسٹریل سیکٹر کے لیے تو وہ پاکستان نہیں دے سکتا اگر پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوگا. تو یا تو وہ اس کو دینے سے پہلے آئی ایم ایف کا پرائر اپروول چاہیے ہوگا، یا پھر اگر دے دی تو ویور چاہیے یا پھر پروگرام سسپینڈ ہو سکتا ہے. تو اگر میاں صاحب یا کوئی اور یہ سوچ رہا کہ ٹیکس ایمنسٹی آ رہی ہے تو جو پالیسی ڈیسیژنز ہوتے ہیں اس پہ قدغن ہوتی ہے کہ اب یہ والا کام نہیں کرنا کام. تیسری آپ کی ایک چیز ہوتی ہے اسٹرکچرل بینچ مارکس. اسٹرکچرل بینچ مارکس ہوتے ہیں پالیسی ریلیٹڈ آپ کی امینڈمنٹس ہوتی ہیں، اس میں تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جائے تو آئی ایم ایف اس کو اگنور کر دیتا ہے. لیکن اگر اسٹرکچرل بینچ مارکس آپ مسلسل اگنور کرتے جائیں تو اس کو پھر وہ ٹف کنڈیشن میں لے جاتا ہے، پرفارمنس کرائٹیریا بنا دے گا یا پرائر ایکشن بنا دے گا. تو یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. یہ والی جو کنڈیشن ہے جو میری اب انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے اوپر ان کو آئی ایم ایف سے ایک ویور لینا پڑے گا. یہ جو انہوں نے وائلیشن تھے آپ کو پتا یہ بالکل جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے 16-17 اگست کو تو ان کی کیبنٹ بنی، اس سے پہلے تو پرائم منسٹر کا یہ اوتھ ہوا تھا. تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ یہ 286 روپے سے یہ شوٹ کرنا شروع ہوا اور اوپن مارکیٹ میں بھی یہ 290 سے اوپر تھا، 333-334 روپے پہ چلا گیا. تو پھر یہ واپس آیا اور جب یہ 333 پہ تھا انٹر بینک میں یہ ریٹ تھا 306 کے آس پاس. تو جو گیپ تھا تقریباً 8% کا اس وقت وہ ایک وائلیشن تھی. اور پھر ان کی شرط یہ ہے کہ یہ جو 1.25% کا جو گیپ ہے جو دونوں میں رہنا چاہیے وہ پچھلے 5 دن کی ایوریج ہونی چاہیے. مطلب یہ بھی ایک قسم کی کنٹینیوس آپ کے اوپر شرط ہے، آپ اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے. یہ کیوں لگائی گئی تھی؟ یہ اس لیے لگائی گئی تھی کہ جب حکومت جو ہے وہ انٹر بینک میں ریٹ کو مینیپولیٹ کر رہی تھی اور جس کی وجہ سے انٹر بینک کا ریٹ نیچے تھا اور اوپن مارکیٹ میں ڈیمانڈ زیادہ تھی، سپلائی کم تھی اور اس کا ریٹ بڑھ رہا. تو ان کا یہ خیال تھا کہ اگر یہ اوپر سے نیچے سے ریٹ قابو رکھیں گے تو اوپن مارکیٹ کا تو بڑھے گا ہی بڑھے گا. تو پھر ان کو وہ گیپ آئے گا، جب گیپ آئے گا تو یہ مجبور ہوں گے اس کو چھوڑنے کے لیے. تو یہ اس وقت آئی ایم ایف کی یہ تھنکنگ تھی. اب جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے اس کے مطابق تو لگ یہ رہا ہے کہ چیزیں انہوں نے دونوں کو مینج کری ہے نا، حکومت انٹر بینک کو بھی کر رہی ہے اور اوپن کو بھی کر رہی ہے. تو گیپ جو ہے نا آپ کو اب ریسٹرکٹڈ اسی بینڈ کے اندر آپ کو بائی اینڈ لارج نظر آ رہا ہے یہ. لیکن چونکہ وائلیشن ہو چکی ہے سو دے میں ہیو ٹو گو بیک ٹو دی آئی ایم ایف بورڈ اگر اس کا پھر انڈورسمنٹ کرے گا ویور کا تو ہی پھر ٹرانچ ہے جو اپروو ہو سکتا ہے. بٹ آل انڈیکیشنز آر جو اس وقت خوش اسلوبی سے جو مذاکرات ہیں اپنے منطقی انجام کو پہنچے ہیں تو ہوپ فلی پاکستان ول گیٹ یہ ویور مل جائے گا. اگین کنٹینیوئنگ ود دس جو ایکسچینج ریٹ کا معاملہ ہے اس حوالے سے جو آئی ایم ایف نے بھی اپنی جو ارلیئر پروجیکشنز ہیں ان کو ریوائز کیا ہے اور اب ان کا خیال ہے کہ بائی دا اینڈ آف دس فسکل ایئر جو ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر ہے وہ 300 سے نیچے ہی رہے گی. سو دس از اے پازیٹیو سائن اگین، کیونکہ ایک فیکٹر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی معیشت میں وہ مہنگائی ہو، باقی فیکٹرز ہوں، وہ جو اتنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویریشن ہے ایکسچینج ریٹ کے اندر جس سے کوئی بھی سرمایہ نہیں لگ سکتا، کوئی بھی چیز آپ بہتر پریڈکٹ نہیں کر سکتے.
تو what are the bases on which IMF نے اب جو اپنی جو projections ہیں regarding exchange rate ہے اس کو ریوائز کیا ہے؟ دیکھیے ایک پہلی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف اپنی رپورٹ میں کوئی بھی ویلیو نہیں دیتا ایکسپلیسٹلی, ٹھیک ہے. واضح طور پر آپ کو آئی ایم ایف کی اسٹاف لیول رپورٹ میں یہ لکھا ہوا نہیں نظر آئے گا کہ یہ 300 ہے 305 ہے 320 روپے کا. وہ تو اپنی بات کو کنٹراڈکٹ کر دے گا نا کہ مارکیٹ ڈریون کیسے ہے, تو آپ کیسے پریڈکٹ کر رہے ہیں؟ آپ نے کچھ ایسے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں اس رپورٹ کے اندر جہاں سے پھر ہم یہ بیکورڈ اس کی ورکنگ کر کے وہ نمبر نکالتے ہیں. اب ایگزمپشن تو ہوتی ہے, 3 انڈیکیٹرز آپ کو میں بتا دیتا ہوں. نمبر 1, کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ وہ ڈالر ٹرمز میں بھی دیتے ہیں اور ان ٹرمز آف سائز آف دی اکانومی بھی دیتے ہیں. پھر جو پاکستان کی اکانومی ہے اس کا جو سائز ہے, اس کا جو حجم ہے, اس کو یہ روپی میں دیتے ہیں. پھر چونکہ ہم اس کو بیک ورڈ سے ورکنگ کر کے ڈالر کرنٹ اکاؤنٹ خسارے والے سائز سے آپ اس کو اس کی ڈالر ویلیو نکال لیتے ہیں. تو وہاں سے آپ اس کی جو ویلیو ہے وہ ازیوم کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ ازمپشن لی ہے اور یہ ویلیو بنتی ہے. ایک اس کے اوپر کلیریفیکیشن, تو کوئی یہ نہ سمجھے کہیں بھی کہ یہ جو بھی نمبر ہے یہ ایکسپلیسٹلی دیا اور پاکستان کو یہ میٹ کرنا, ایسا نہیں ہوتا. اب دوسری چیز یہ کہ کیا یہ 300 ہی ریٹ ہے, یہ کتنا ہے, یہ ایوریج ہے. ایوریج کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایوریج ریٹ اگلے سال آپ کا جون میں 300 کا آئے گا تو جو اگر ہوا ایسا تو جو اس سال جون میں ریٹ ایکچولی ہوگا وہ 325-330 روپے کے $1 کے آس پاس ہوگا. تو یہ ایسے ہوتا ہے. جیسے میں نے جب یہ لاسٹ ٹائم یہ خبر کی تھی آئی ایم ایف کی جولائی کی جب رپورٹ آئی تھی, ابھی تو آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹ ہی جاری نہیں کی نا, ہم نے ذرائع سے یہ چیزیں نکالی. اس وقت میں نے ایوریج ریٹ رپورٹ کیا تھا کوئی 305 روپے کا $1 ایوریج. پاشا صاحب نے پھر اس کو, چونکہ وہ ماشاءاللہ اکانومسٹ ہے, انہوں نے اس کا پھر ایگزیکٹ ریٹ نکالوں گا کوئی 344-345 کے قریب ہوگا. اب سرکمسٹانسز چینج ہو گئے ہیں, گورنمنٹ مینج کر رہی ہے بہت ساری چیزوں کو, تو اس کی وجہ سے اب جو ایوریج اگر 300 ہے تو وہ پھر اوپر والا بینڈ بھی تھوڑا سا نیچے آئے گا, بہت زیادہ لیکن نہیں جو آئے گا. ایوریج جو گورنمنٹ نے جو بجٹ جو دیا تھا اس مالی سال کا, اس میں جو گورنمنٹ نے خود اپنی جو بیسڈ آن جو پروجیکشن رکھی ہیں وہ تو اراؤنڈ 290 کے رکھی ہے. تو آئی ایم شیور کہ دے آر ایکسپیکٹنگ کہ جی اسی کی رینج میں رہے گا اور اس سے اوپر نہیں جائے گا. تو ڈو یو تھنک دے کین میٹ دیٹ ٹارگیٹ؟ جب وزارت خزانہ نے 290 کا نوٹیفیکیشن نکالا تو اس وقت جو پرپوزل تھا وہ 300 روپے کا تھا انٹرنلی, لیکن اس کو جب انہوں نے نوٹیفیکیشن نکالا تو اس سے پہلے اس کو 290 کر دیں گے, ہم اس کو ٹارگیٹ کریں گے. تو آپ کا جو بجٹ بنا ہوا 290 روپے کے اوپر بنا ہوا ہے. پچھلے سال 286 روپے کا تھا $, تو انہوں نے اس کو زیادہ اس کو ایوریج جو پرائس یا اس سے بھی شاید کم آئی تھی. اسٹیٹ بینک کی ورکنگ یہ تھی کہ ایوریج ریٹ ہمارا کوئی 308 ہو گئی, میں بات کر رہا ہوں جون کی. تو لیکن اب اس کا ایک امپلیکیشن ہے, جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی کی, جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے اس کے اوپر جو صرف کاسٹ آف انٹرسٹ ہے حکومت نے بجٹ میں رکھی ہوئی تھی 822 ارب روپے. جو اب آئی ایم ایف کی رپورٹ آنے والی ہے اگلے مہینے, اس میں آپ کو یہ نمبر نظر آئے گا 1022 ارب روپے کا. تقریباً 200 ارب روپیہ یہاں پہ جو کاسٹ آف ڈیٹ سروسنگ ہے وہ بڑھ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ کا جب روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو $1 واپس کرنے کے لیے آپ کو زیادہ روپے چاہیے ہوتے ہیں, ایک امپیکٹ. پھر آپ کا جو ڈیفنس بجٹ ہوتا ہے جیسے 1804 ارب روپے کا اس سال کا اسٹیٹڈ ڈیفنس بجٹ ہے, تو 1804 کے اندر بہت امپورٹنٹ جو کمپوننٹ اس کا ہوتا ہے وہ فورن اس کی پروکیورمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, اور وہ بھی $, میں اس کی پرائسنگ ہوتی ہے. تو پھر یہ وہاں پہ ان کو سپلیمنٹری گرانٹ لینی پڑتی ہے یا پھر کہیں اور سے خرچہ کٹ کریں گے یہ اپنا. اسی طریقے سے جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, آپ کے جو پروجیکٹس اپروو ہوتے ہیں اس کے پیچھے بھی اسی قسم کی ورکنگ ہوتی ہے. تو اس کی بیس کے اوپر پھر وہ والا وہاں پہ بھی جو پروجیکٹ کاسٹ ہے وہ اوور شوٹ کرتی ہے. تو یہ وہ سارے پرابلمز آتے ہیں اگر آپ اس کو کوئی, کیونکہ ایکچوئل تو پرائس کوئی بھی نہیں ورک کر سکتا انٹل کہ آپ کو فکسڈ یا پیگ آپ کا ایکسچینج ریٹ ہے. اگر آپ کا سو کالڈ بھی اگر مارکیٹ بیس ایکسچینج ریٹ ہو تو آپ کو ازمپشنز لینی پڑتی ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات بجلی کی قیمتیں, بجلی کی قیمتوں میں جو بہت زیادہ فلکچویشن آتی ہے نا, آپ کو ہر مہینے فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ میں آپ کو قیمت بڑھتی ہے, وہ بھی $, کی وجہ سے سارا اس کا. اس کے اندر جو ایک فیکٹر ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو پاسٹ ایکشنز ہوتے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ فیوچر ڈٹرمن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جب آئی ایم ایف کا مشن یہاں پہ آیا تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ روپے کی قدر میں کمی ہوئی, لیکن جب سٹاف لیول اگریمنٹ ہو گیا تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس طرح سے تو نہیں, لیکن بڑا گریجولی روپے کی جو قدر ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. اگر یہ ایک انڈیکیٹر ہے, اینڈ وی نو کہ کون چاہتا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ ایک خاص حد سے زیادہ نہیں جانا چاہیے, گیون دس ان مائنڈ ڈو یو تھنک کہ ہم مطلب روپے کو ایسے فری فال چھوڑ دیں گے؟ ایٹ لیسٹ وٹ آئی کین سی, لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا. دیکھیں پہلے ہم سنتے تھے 248-250 روپے کا ریٹ, جو خواہش تھی کچھ لوگوں کی کہ یہاں پہ اس کی ویلیو ہونی چاہیے. اب ہم سن رہے ہیں 260 سے لے کے 275 روپے کا. تو اس کے اوپر میں تو حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا, یہ تو وقت بتائے گا کیسے ہو سکتا ہے کیسے نہیں ہو سکتا.
لیکن ناظرین بات یہ ہے کہ جو آپ کے آفیشیل فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ اب رہ گئے ہیں 7.1 ارب ڈالر کے. تو اگر 7.1 ارب ڈالر کے آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں اور ریوائز جو IMF نے آپ کی ریکوائرمنٹس بتائی ہیں سال قرضے کی وہ 25 ارب ڈالر ہیں, تو پھر پرائس کیا ہونی چاہیے پھر مارکیٹ خود ہی سینس کر لے گی. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بتائیں گے کہ کیسے کیئر ٹیکر گورنمنٹ غلط پہ غلط فیصلے کر کے عوام کے اوپر اضافی بوجھ ڈال رہی ہے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جو ملک کی معیشت کی صورتحال ہے اور خاص کر کے ہم IMF کے پروگرام میں اور جیسے ہم بات بھی کر رہے تھے قرضوں کا بوجھ ہمارے پہ بڑھتا جا رہا ہے, تو حکومت کے پاس ڈیفرنٹ طریقے ہیں. ایک ہے کہ وہ سخت فیصلے کریں جو بنیادی ہماری معیشت میں پرابلمز ہیں ان کو حل کریں. دوسرا یہ ہے کہ بہت سے ایسے ایشوز ہیں ان کا بوجھ عوام کے اوپر ڈال دیں. اور اس کی کلاسک ایگزامپل ہمیں بجلی کی قیمتوں کی صورت میں اور گیس کی قیمتوں میں جو حالیہ مہینوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہوش ربا اضافہ ہوا ہے. بہت دور کی بات نہیں ہے جب اسی نگران حکومت نے گیس کی قیمتوں میں 193% اضافہ کیا تھا, اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ مزید حکومت جو ہے وہ صارفین کے اوپر بوجھ ڈالنے جا رہی ہے جب گیس کی قیمتوں کی بات کریں. اور اس میں انٹرسٹنگ ایسپیکٹ یہ ہے کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ گورنمنٹ جو سبسڈی نہیں دینا چاہتی جو فرٹیلائزرز کمپنیز ہیں, اور اس کا جو بوجھ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی قیمت جو ہے اگر جو سبسڈی جو سستی گیس ہم امپورٹ کر رہے ہیں, مہنگی گیس ان پلانٹس کو جو ہے وہ سستا بیچ رہے ہیں اور اس کی قیمت جو ہے وہ کہتے ہیں جی عوام سے وصول کریں. یہ کیا منطق ہے؟ یہ کہا جاتا ہے نا کہ جو الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر پھر کوئی تھوڑا بہت درد دل ہوتا ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں جہاں پہ فیصلے وہ بھی غلط کرتے ہیں, ایسا نہیں کوئی سارے ٹھیک فیصلے کرتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی وہ سینس پریویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو ٹیکنوکریٹس آئے اور ہم نے بہت عرصہ اس کا شور سنا ٹیکنوکریٹس کا, ٹیکنوکریٹس آئیں گے اکانومی ٹھیک کر دیں گے. میرا خیال آپ نے جس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں اس سے کافی ڈس اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے. آپ نے ٹھیک کہا اگر تو کوئی پرائسنگ کا ایشو ہے, اگر آپ نے سبسڈی آپ نہیں دے سکتے تو آپ اس کی قیمت بڑھا دیں, ٹھیک ہے بات سمجھ آتی ہے. لیکن اگر آپ سبسڈی نہیں دے سکتے اور آپ قیمت بھی نہیں بڑھا سکتے تو پھر آپ کہیں گے کہ میں ایک کے پرس کے اوپر ڈاکہ ڈال کے دوسرے کو میں بینیفٹ دوں گا, یہ کوئی اکنامک پالیسی نہیں ہوتی. ناظرین کل اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس کے اندر ایک سمری اور کئی دفعہ آ رہی تھی اور اسی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ دو جو آپ کے فرٹیلائزر بنانے والے کارخانے ہیں, ایک شیخوپورہ میں اور ایک میاں والی میں, ان کی جو منتھلی ان کی جو آؤٹ پٹ کی جو پروڈکشن ان کی کیپیبلٹی ہے, کیپیسٹی ہے, وہ ہے 74,000 میٹرک ٹن. ان دونوں کارخانوں کو حکومت گیس فراہم کر رہی ہے 1229 روپے فی MMBTU, یا اس کو سمپل فی یونٹ ان کو گیس دے رہی تھی. اب سردیوں میں پاکستان میں گیس تو ہوتی نہیں ہے, گیس امپورٹ ہوتی ہے, اور جو امپورٹڈ گیس ہے LNG اس کی جو پرائس ہے آگرا نے جو سیکٹر کا ریگولیٹر ہے اس نے ڈٹرمن کیا کوئی رفلی کوئی $12.5 کا ایک یونٹ, جو کہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے 3,625 روپے کا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا یا تو وزارت خزانہ بجٹ سے سبسڈی دے جو کہ تقریباً 5 ارب روپیہ ماہانہ بنتی ہے دو جو پلانٹس ہیں ان کے لیے, تو یا پھر اس کی قیمت بڑھا دیتی. تو ایک یونیک فیصلہ کیا اقتصادی رابطہ کمیٹی نے جس کی چیئرپرسن شپ ہے ان کے پاس, فائنانس منسٹر کے پاس, کہ قیمت بھی نہیں بڑھے گی, بجٹ سے بھی پیسے نہیں دیں گے, غریب اور متوسط طبقہ ہے نا پاکستان کے جن کی آواز کوئی نہیں, ان کے اوپر بوجھ ڈال دیں. اور کل فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ان کارخانوں کو تو گیس ملے گی 1229 روپے کے حساب سے, اور جو اس میں جو ڈفرنس ہے کوئی تقریباً 24 روپے فی یونٹ بنتا ہے, وہ اب جو اگلی آپ کو ایک اور فیز آ رہی ہے گیس کی قیمتوں میں اضافے کی, اس میں یہ پاس آن کر دیا جائے گا ڈومیسٹک کنزیومرز کو. تو یہ کامران شاندار فیصلہ کیا ٹیکنوکریٹس نے, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زبان نہیں ہے لوگ ابھی, اور قیمت میں آپ کو پتہ ہے کتنا اضافہ ہوا ہے, ایوریج اپ ٹو 193% انکریز ہے جو ابھی گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. اور خود پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں پچھلے ہفتے کے, جو پاکستان کا غریب ترین طبقہ ہے اس کے لیے گیس کی قیمت میں پہلے 480% اضافہ ہو چکا ہے, ایک اور انکریز آ رہا ہے, باقی تو وہ قیمت دیں گے. ان کارخانوں کو سستی گیس مہنگے داموں خرید کر فراہم کرنے کی قیمت بھی یہ لوگ. لیکن اس میں ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے, یہ سارا جو معاملہ ہے دو دھاری تلوار ہے کہ کیوں حکومت مہنگی گیس امپورٹ کر کے ان کارخانوں کو سستے داموں بیچ رہی ہے, کیونکہ یہ یوریا پروڈیوس کرتے ہیں, اور یوریا جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ زراعت کی لائف لائن ہے. اور اس میں ایشو یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جو ایکسپلینیشن ہے کہ اگر تو وہ سبسڈی نہیں دیتے, تو ابھی اگر 50 kg کا بیگ یوریا کا 3,400 روپے کا ہے, تو اگر وہ پوری پرائس پہ ان کو گیس دیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا 6,400 روپے میں.
تو اگر 6450 kg پر بیگ کسان کو ملے گا تو اس کے نتیجے میں جو پروڈیوس کر رہے ہیں جو بھی گندم ہے باقی جو بھی آئٹمز ہیں تو پھر اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. تو مطلب یہ ایک ڈبل ایج مطلب ایک مشکل فیصلہ ہے نا. کوئی مشکل یا تو آپ فارمرز کو آپ اس سمری میں پروپوزل کیا تھا؟ ایک تو اس کا جو پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے سبسڈی دینی تو بجٹ سے دینا. مطلب آپ کو وہ طبقہ جو اس وقت 38% اس نے ہائیسٹ انفلیشن مئی میں برداشت کی ہے, ابھی بھی انفلیشن ریٹ 38% کے اوپر اب تک وہ جو بڑھ چکا ہے وہ ڈبل ڈیجٹ کے اندر, اور آگے بھی فورکاسٹ اسی کو مارنا ہے آپ نے. اگر آپ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ آپ اپنے محصولات کو بڑھا کر سبسڈی دے سکے تو مت دیں. آپ اس طبقے کے اوپر کیوں بوجھ؟ یہ کراس سبسڈی کا کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ جو جھگڑا ہم پہلے بھی کرتے جب ان کو جو وہ ان کے ان ہاؤس جو پاور پلانٹس ہیں انہوں نے ٹیکسٹائل والوں نے لگائے ہوئے اور باقی انڈسٹری نے, اس کے اوپر بھی ہمارا یہی موقف تھا کہ بھئی کراس سبسڈی کیوں کر رہے ہیں. جب ٹیکسٹائل سیکٹر والا یہ روتا ہے کہ جی میں دوسروں کو کراس سبسڈی نہیں کروں گا کیونکہ میرے اوپر بوجھ پڑتا ہے اور میں عالمی منڈی میں میں جو ان کمپیریٹیو ہو جاتا ہوں, اس کی بات ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کتنا بوجھ ڈالیں گے اتنا ہی ڈالیں جو جس کی اس کی اپنی ضرورت ہے. اگر میں گیس خرید رہا ہوں وہ مجھے مت سبسڈی دیں, لیکن میں کسی کی جگہ پہ کیوں پیسے دوں. اور ویسے بھی آئی تھنک امپورٹنٹلی اگر گورنمنٹ قومی خزانے سے بھی پیسہ دے گی تو وہ بھی عوام کا ہی پیسہ ہے. مطلب وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی جیب سے دے رہے ہیں, بٹ ایٹ لیسٹ اس سے یہ ایٹ لیسٹ فرق پڑے گا کہ آپ عوام پر تو اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیں. بٹ آف کورس وہ شہباز بھی کہہ رہے تھے کہ ایک گورنمنٹ ہے تو بس شاید جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے پھر تھوڑا سا ایک سیکنڈ ان کو تھاٹ آتی ہے, بٹ شاید یہ اس طرح بھی نہیں سوچے. یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد ذکر کریں گے کیسے جو پاکستان کی معیشت میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ایک رکاوٹ ہے یا رکی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے جو ترقیاتی آپ کے منصوبے ہیں وہ بھی سست روی کا شکار ہیں. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جب ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ معیشت کی اگر بات کریں, جب بھی مہنگائی ہو یا باقی مسائل ہوں تو کسی طرح سے اس کو آف سیٹ کرنے کے لیے سکسیسو گورنمنٹس کیا کرتی رہی ہیں کہ وہ پھر میسو جو ڈیولپمنٹ جو پروجیکٹس ہوتی ہیں, گورنمنٹ کی جو سکیمز ہوتی ہیں, پروجیکٹس ہوتے ہیں, وہاں پہ پیسہ لگاتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب حکومت بڑے پروجیکٹس میں پیسہ لگاتی ہے اس سے آپ کی معیشت چلتی ہے. معیشت جب چلتی ہے تو ظاہر ہے لوگوں کو ایک روزگار کے مواقع بھی ملتے ہیں. لیکن شہباز اب یہ صورتحال ہے کیونکہ جب بجٹ کی ہم بات کرتے ہیں 3-4 امپورٹنٹ کمپوننٹس ہوتے ہیں. یہاں پہ ٹیکس لگاتے ہیں یا ڈیفنس بجٹ ہے یا باقی چیزیں, تو اس میں ایک جو عوام کے لیے شاید اس میں جو بہتری ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ حکومت کتنا ڈیولپمنٹ بجٹ رکھتی ہے کیونکہ اس سے نوکریاں پیدا ہوتی ہیں, اس سے روزگار پیدا ہوتا ہے. تو اس بارے میں جو پہلے 4 ماہ کے فگرز ہیں وہ بڑے الارمنگ ہیں کہ ابھی تک ہم نے صرف 76 بلین روپیز خرچ کیے ہیں ترقیاتی پروگراموں کی اگر بات کریں تو از اٹ اے ڈیلیبریٹ یا ہماری کیپیسٹی نہیں ہے پیسے خرچ کرنے؟ ویری مچ ڈیلیبریٹ, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. پچھلے دنوں آئی ایم ایف نے آفیشیلی ایک رپورٹ ریلیز کی جو ہم کچھ عرصہ پہلے اس پہ کر چکے تھے رپورٹ. اس کے مطابق اس وقت جو پروجیکٹس آلریڈی پاکستان اپروو کر چکا ہے صرف فیڈرل گورنمنٹ, اس کی جو مالیت ہے وہ تقریباً 12,000 ارب روپے سے زیادہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ جتنا پاکستان بجٹ ایلوکیٹ کر رہا ہے, جب یہ رپورٹ بنائی گئی تو 750 ارب روپے کی ایلوکیشن تھی رفلی. تو انہوں نے کہا جی اس میں لگیں گے 14 سال صرف آن گوئنگ پورٹ فولیو جو ہے پروجیکٹس کا اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اور کمپلیٹ کرنے کے لیے. تو بجٹ اس سال کے لیے رکھا ہے 950 ارب روپے. اور سیم اب جو آئی ایم ایف کا ریویو ہوا تھا اس کے اندر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو صورتحال چل رہی ہے یہ بڑی مشکل سے 950 ارب روپے کی بجائے 782 ارب روپے خرچ کر سکیں گے, کہ مزید کم خرچ ہوگا. تو اس کے ساتھ ہی کہ ٹیکرز حالانکہ ان کا کام نہیں ہے نئے منصوبے منظور کرنا, وہ بھی انہوں نے بھی لائن لگائی ہوئی ہے منصوبوں کی, وہ بھی کچھ نہ کچھ پروجیکٹس یا نئے اپروو کر رہے ہیں یا کچھ کو ریوائز کر رہے ہیں. ان کی کاسٹ کو جو ریوائز کر رہے ہیں اس کو تو سمجھ آتی ہے, اگر کام رک رہا ہے تو اس کو ریوائز کرنا چاہیے, بٹ نئے کی کوئی اس میں سینس نہیں بنتے. یہ جو 76 ارب روپے خرچ ہوا ہے یہ صرف 4 ماہ کا پیریڈ ہے اور یہ صرف 8% ہے اینول بجٹ کا. اور جو خود ان کے اپنے جو رولز ہیں اور ان کی کچھ گائیڈ لائنز ہیں وزارت خزانہ کی, پہلے 6 ماہ میں کل بجٹ کا کم از کم 35 سے 40% خرچ ہونا چاہیے. یہاں پہ 8 ہوتے, ان کی انٹینشن یہاں پہ واضح ہے, یہاں سے پیسہ کاٹیں گے اور قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی کرتے رہیں گے تاکہ اوور آل ڈیفیسٹ جو ہے وہ رہے. پھر پرائمری کی بھی ان کے کنسرنز ہوتے ہیں. اس 76 ارب میں بھی 2 بڑے ہیڈز ہیں جہاں پہ خرچہ ہے, باقی تو سارا نظام آپ کا رکا ہوا ہے. 76 میں سے تقریباً 27 ارب روپیہ گیا پارلیمنٹیرینز کی اسکیمز کے لیے, جو کہ جو لاسٹ پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی وہ جانے سے پہلے ان کو ریلیز کر چکی تھی. وہ پیسہ بھی یہ وہ جو اس میں زیادہ تر ویسٹ ہے, یہ ڈسکریشنری اسپینڈنگ میں آتا ہے جس کو ہم کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتے. تو 27 وہاں نکل گیا. پیچھے جو پیسہ بچا اس کا جو ایک میجر کمپوننٹ ہے وہ جو اسپیشل ہمارے ایریاز ہیں اور آپ کا اے جے کے
اور گلگت بلتستان وہاں پہ اسپینڈنگ ہوئی ہے, تو پیچھے ان کے پاس بچتا کچھ نہیں ہے. باقی منسٹریز کو وہ تھوڑا تھوڑا پیسہ دیتے, اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, جو کاسٹ اوور رنز ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. تو یہ جو آج آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ہے اس ہفتے, اگر وہ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی یہ جو صورتحال اس میں 14 سال لگیں گے, تو یہ جو سلسلہ جاری رہا اس طریقے سے, تو یہ 14 سال بہت جلدی 18-20 سال ہو جائیں گے, اور پاکستان جو انٹینڈڈ بینیفٹس ہوتے ہیں ان پروجیکٹس کو کمپلیٹ کر کے آپ حاصل نہیں کر پائیں گے. اور دیامر بادشاہ ڈیم آپ کے سامنے ہم نہیں کر پا رہے, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. مین لائن 1 پروجیکٹ جو پاک چائنا کا ہے وہ اب اس میں شامل ہوا ہوا ہے ان وے, بٹ اس کے اپروولس کے ایشوز ہیں تو وہ سٹارٹ نہیں ہو رہا, تو وی ول فیس سیریس پرابلمس. تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ, اور آئی تھنک آگے اب الیکشنز بھی آ رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ جب جو الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی تو اس کے بعد ہی شاید یہ جو اکنامک جو ایکٹیویٹیز ہیں they will pick up, and also provided کہ آپ IMF کے ساتھ جو پروگرام ہے آپ کا اس کی کیا یہ والا فسکل ایئر تو ایسے گزرے گا, مارچ تک وہ گورنمنٹ سیٹ ہوگی, اگر مڈ آف فیبری میں وہ مطلب کیبنٹ اوتھ بھی لے لیتی ہے تو اٹ ول ٹیک جو ہے نا وہ سم ٹائم. پر ناظرین یہ تو اوور آل ایک میکرو اکنامک کی صورتحال ہے, یہ کافی خراب ہے. پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی آپ خود تلاش کر لیجیے گا, ہمارا کام ہے آپ کو حقائق بتانا. تو یہ تھے سارے حقائق. آج کے پروگرام سے مجھے اور کامران کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.